खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नादरीन को बहुत बहुत सलाम। नादरीन, बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखरत, मसीही इल्म इलाहियात के जामे मज़ामीन में से एक मज़मून है जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे अबवाब, आयात और अल्फाज मौजूद हैं और इसके अलावा कुछ कुतुब भी जो आखिरी ज़माना से पर्दा हटाती हैं, लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आने वाले हालात से वाक़फ़ियत हासिल करें। तो आपको याद होगा कि खुदा के फ़ज़ल से हमने अब तक मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब बड़ी तफसील के साथ हमने पढ़ा और सीखा, और फिर अब हमने मुकाशफा की किताब का दूसरा बाब शुरू किया है। और बताता चलूँ कि इस बाब में हम उन कलीसियाओं का तज़किरा कर रहे हैं जो उस ज़माना में सूबा आसिया में मौजूद थीं, यानी एशिया कुचक में जो आज तुर्की है। उस ज़माने में यहाँ पे कई कलीसियाएँ मौजूद थीं, लेकिन 7 कलीसियाओं को नुमाइंदा बनाया गया। और हमने अब तक दूसरे बाब में से खुदा उनके फजल के साथ हमने इफसुस की कलीसिया और सुमरना की कलीसिया और पेरगमन की कलीसिया के ताल्लुक़ से सीखा, और अब हम थिवात्रा की कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं। और हमने अपने साबका पैगाम में मुकाशफा की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 22वीं आयत मुकस्सा में से सीखना शुरू किया था। तो आज फिर हम कुछ इसी आयत में से मज़ीद सीखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए फिर आज 22वीं आयत मुकस्सा तलावत करूं। मुकाशफा की किताब दूसरा बाब और उसकी 22वीं आयत मुकस्सा लिखा है, देख मैं उसको बिस्तर पर डालता हूं और जो उसके साथ ज़िना करते हैं अगर उसके से कामों से तौबा ना करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतलक खुदा, मैं अपने आप को तेरे कवी और कादिर हाथों में देता हूँ। इस कलाम के सबब से हम सब के जुए टूटे, जो तेरा कलाम सुने समझे उन्हें बड़ी बरकत मिले, और यीशु मसीह के नाम से कमज़ोरियाँ और बीमारियाँ जाती रहें, और हम सब ए खुदा उस तरह ज़िंदगी बसर करे जैसे तू चाहता है, मसीह खुदा के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, अपने सबका पैगाम में हमने बड़ी तफसील के साथ एजिबल के बारे में, और फिर ये कि यीशु मसीह कहता है मैं उसे बिस्तर पे डालता हूँ, इसके बारे में सीखा कि ये कौन सा बिस्तर है। हमने सीखा ये बीमारी का बिस्तर है, और इससे मुराद उसे नुमाया करना था, वाज़े करना था, ताकि पता चल जाए कि वो बरगश्तगी और गुमराही फैला रही है। और हमने अपने साबका पैगामात में बड़ी तफसील के साथ सीखा कि थिवात्रा की कलीसिया के अंदर जिस एजिबल का तज़किरा है, क्या ये कोई हकीकी किरदार है या एक तशबीहन बात की गई है, इस्तारे के तौर पर बात की गई है, इशारा किया गया है, जबकि हकीकी किरदार है वो सलातीन की किताब के अंदर हमें मिलता है, जहाँ पे एजिबल नामी एक औरत जो गैर अक़वाम में से थी, जिसकी शादी अखयब के साथ हो जाती है, और वो इसराइल को बाल के सामने झुकने पर मजबूर करती है और बुतों की कुर्बानियाँ खाने पे उकसाती है, और यूँ हरामकारी और ज़िनाकारी का दरवाज़ा खोल देती है, और इसराइल में बरगश्तगी आ जाती है, जो बिलाखिर बहुत से लोगों की तबाही बर्बादी का सबब बनती है, और जो कोई इसकी बात नहीं मानता उसको कत्ल करवा देती है। तो यीशु मसीह ने थिवात्रा की कलीसिया में जिस एजिबल का तज़किरा किया है, सवाल ये है कि यहाँ पर भी कोई एजिबल थी या ये एक इस्ताराती ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। तो मैंने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि मुकाशफा की किताब के अंदर कोड लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, सिंबॉलिकल लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, यानी बात किसी रम्ज़ में की जाती है, किसी इशारे में की जाती है, किसी कोड में की जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जैसे मुझे और आपको दिखाई दे रहा है वो वैसा ही हो। तो यहाँ पर जो एजिबल है मे बी कि किसी औरत का नाम हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता। तो ये कोई
مرد بھی ہو سکتا ہے اور کوئی طبقہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی گروہ بھی ہو سکتا ہے, تاہم یہ چھپ کر خفیہ طور پر ایسی پالیسیز بنا رہا تھا, منصوبے تشکیل دے رہا تھا جس سے کلیسیا کی ساکھ کو بڑا نقصان پہنچ رہا تھا. اگرچہ یہ کلیسیا ہمیں نظر آتی ہے کہ راست بازی کے کاموں میں مشغول تھی اور روحانی کاموں میں سرگرم تھی, تاہم ایزیبل کے ان کاموں کے سبب سے تباہی بربادی جو ہے وہ کلیسیا کے اوپر مسلط ہونے والی تھی. تو یہاں پہ جو ایزیبل ہے, میں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے ایک استعارہ ہے, ایک اشارہ ہے, کیونکہ ہم نے تفصیل کے ساتھ سیکھا تھا کہ تاریخ ہماری مدد کرتی ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ جو ہے ایزیبل عورت جو ہے جس کا تذکرہ سلاطین کی کتاب میں کیا گیا ہے, وہ ایزٹ ویسی کی ویسی نہیں ہو سکتی. اس کی کچھ تاریخی وجوہات میں نے بتائی تھی. ایک تو یہ کہ ایزیبل کا کردار جو ہے وہ ایک سیاہ کردار ہے اور وہ ایک بدکار عورت جو ہے وہ جانی جاتی ہے, جو اسرائیل کو بتوں کی قربانیاں کھانے پر اکساتی تھی. تو یوں کوئی بھی باہوش و حواس انسان ایسا سیاہ کردار جو ہو گزرا ہے, کوئی بھی اپنی بیٹی کا نام نہ رکھتا اور کوئی بھی عورت نہ چاہے گی کہ اس کا نام رکھا جائے. میں نے بتایا تھا کہ ایزیبل کا مطلب پاک دامن ہے, لیکن اس کا جو کردار ہے اس کی وجہ سے وہ نام نہیں رکھا جا سکتا تھا. دوسری بات ہم نے تاریخی اعتبار سے جانی کہ اس زمانے میں جو فینیشن ایک قوم تھی اور یہ سامی لوگ تھے, اور یہ اب ان کی جو نسلی پہچان تھی وہ ختم ہو چکی تھی. جس زمانے میں مکاشفہ کی کتاب لکھی گئی اس زمانے میں یونانی زبان عام تھی, لوگ یونانی بولتے لکھتے, اور یہ بات جو ہے اگر ہم تحقیق کریں تو لوگ رائج الوقت زبان کو زیادہ استعمال کرتے ہیں, اسی میں اپنے نام رکھتے ہیں. تو اس طرح دو وجوہات میں کم از کم دکھائی دیتی ہیں کہ یہ نام جو ہے وہ نہیں رکھا جا سکتا. تو اس طرح سے یہاں پر ایک استعاراتی زبان استعمال کی گئی ہے کہ اس طرح کے کام جو ہیں وہ تیواتیرا میں جاری ساری تھے, تاہم یہ پہلے خفیہ تھی, اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں اسے بیماری کے بستر پہ ڈالتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے. اب جو اس کے ساتھ جو زنا کرتے ہیں ان کو میں بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں. تو ہم نے سیکھا تھا کہ زنا کاری کا جو یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے, اس سے مراد کوئی فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہے, سیکسول ریلیشن شپ نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب ہے اکمک ہونا, الحاق کرنا, اتحاد کرنا, غلط کام میں شراکت کرنا. تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ پھر یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو جان بوجھ کر, پہلے تو جواز تھا کہ میں پتہ ہی نہیں کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے, روشنی کیا ہے اور تاریکی کیا ہے, لیکن اب اس سے بیماری کے بستر پہ ڈال کر واضح کر دیا گیا ہے کہ اس کی تعلیم غلط ہے, ایمان غلط ہیں, کام غلط ہیں. یہ کوئی انسان ہے, عورت ہے, یا کوئی طبقہ ہے یا گروہ ہے, تاہم یسوع مسیح کہتا ہے میں اسے واضح کر دوں گا. اس کے بعد اس کے ساتھ تعلق رکھے گا, الحاق کرے گا, ریلیشن شپ رکھے گا, پھر میں اسے بڑی مصیبت میں پھنسا دوں گا. تو پھر ہمیں ماضی میں جانا پڑتا ہے کہ ہم وہ کہانی کبھی بھلا نہیں سکتے جو ایمان فروز کہانی ہے. ایک ہی وقت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بدکرداروں کا, ناپاکوں کا, ناراستوں کا, جو جان بوجھ کر سچائی کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں, راستے کو دبا لیتے ہیں, پاکیزگی کو چھوڑ دیتے ہیں, بدکردار ہو جاتے ہیں, ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ صرف روپے پیسے کی خاطر, چاپلوسی کی خاطر, لالچی بن کر, کھانے پینے کی خاطر, ظاہری شان و شوکت کی خاطر, خوف کی وجہ سے, جو سچائی سے, راستکاری سے, پاکیزگی سے اور واحد خدا کا انکار کر دیتے ہیں, ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تو ہم
عہد عتیق میں پہلے سلاطین کے اندر اس کے 16ویں باب سے لے کر کتاب کے آخر تک ان کرداروں کو پڑھتے ہیں اور ہمیں ایک منظر نظر آتا ہے کہ ایک وقت آیا جب ایلیا نے ایزیبل کے پجاریوں کو چیلنج کیا کہ وہ کوہ کرمل پر آ جائیں اور وہاں پہ ایک قربانی جو ہے وہ دی جائے گی، اور جس نبی کا خدا اس قربانی کو چٹ کر جائے، اس کو برن کر دے، جلا دے، وہی زندہ خدا کہلائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں سلاطین کی کتاب کے اندر کہ وہاں پہ بال کے پجاریوں کو، ایزیبل کے ماننے والوں کو شرمناک شکست ہوتی ہے، اور نہ صرف شرمناک شکست ہوتی ہے بلکہ وہاں پہ یہ شرط موجود تھی کہ جو شکست کھائے گا اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو اس شرط کی وجہ سے ایلیا تقریباً 450 نبیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو قتل ہونے والے نبی ہیں، کیا یہ جانتے نہیں تھے کہ آسمان پر خدا نہیں ہوتا؟ کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ خدا ہی خالق مالک ہے؟ لیکن اس کے جھانسے میں آ کر، بدکرداری میں پڑھ کر، حرام کاری میں پڑھ کر، ظاہری سج دج، خوبصورتی، روپے پیسے، شان و شوکت، وہ شاہی سارے لوازمات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو دکھتا تھا اس کو دیکھ کر آسمان کے خدا کے انکاری ہو گئے اور بال کے پجاری ہو گئے، اور ان کا انجام ہلاکت اور تباہی ہوا۔ اور وہ منظر بلایا جا سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو زخمی کر رہے تھے، چابک اپنے آپ کو مار رہے تھے اور اپنے آپ کو گھائل کر رہے تھے، اور چلا چلا کر بال کو وہ بلا رہے تھے کہ آ اور اس قربانی کو کھا جا۔ تو کتنی شرمندگی ان کے چہروں پہ تھی، اور کیا کیا خیالات ان کے ذہنوں میں اٹھ رہے تھے، لیکن وہ اس عورت کی وجہ سے مجبور تھے۔ اگر وہ قربانی کو چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے تو وہ عورتوں نے نقصان پہنچاتی۔ لہذا سرکش ہو کر آسمان کے خدا کی نافرمانی کی، سچائی کی تعلیم کو روندا، اور انجام بڑی مصیبت اور بالآخر ان کی ہلاکت ہوا۔ تو یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اسی طرح تھیاتیرا کی کلیسیا کے سامنے میں اس شخص کو، اس عورت کو، اس مرد کو، اس طبقے کو، اس گروہ کو میں واضح کر دوں گا۔ کیا وسائل استعمال کرے گا یہ تو یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، تاہم کم از کم تھیاتیرا کی کلیسیا کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ غلطی پر چل رہے ہیں، اور ٹھیک کون ہے اور غلط کون ہے، روشنی کیا ہے اور تاریکی کیا ہے، کون سے کام خدا کو پسند ہے اور کون سے کام خدا کو پسند نہیں ہے۔ اور یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود اگر کوئی اس گروہ کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ، اس مرد کے ساتھ جو غلط تعلیم پھیلا رہا ہے، جو خفیہ طور پر لوگوں کو اس بات کے لیے اکسا رہا ہے کہ بتوں کی قربانیاں کھائیں، حرام کاری کریں، یسوع مسیح کہتا ہے کہ پھر میں انہیں بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں اور انہیں میں تباہی بربادی تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو ناظرین، آگے 23ویں آیت ہم پڑھیں گے، یہاں لکھا ہے، اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیوں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کو جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ تو پہلے ہی ہم سیکھ چکے ہیں کہ یسوع مسیح کہتا ہے اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا۔ ہم دیکھتے ہیں عہد عتیق میں کہ ایلیا نے ان کو کاٹ ڈالا، ان کو مار ڈالا، گویا خدا نے ان کو مارا، اور وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے۔ انہوں نے یہی کیا تھا اور انہیں اسی کا جو ہے وہ صلہ ملا۔ اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں انہیں ماروں گا اور سب کلیسیوں کو معلوم ہو جائے گا، اور جب
بال کے پجاریوں کو مار دیا گیا تو پورے اسرائیل کے اندر یہ خبر پھیل گئی. سب نے جان لیا کہ بال کے پجاریوں کو مار دیا گیا ہے, ایزیبل کو خوش کرنے والوں کو قتل کر دیا گیا ہے, اور سب کے دلوں کے جو بھید تھے وہ باہر آ گئے, اور سب کو معلوم ہو گیا کہ آسمان پر ایک زندہ خدا ہے جو ہم تعریف, ستائش اور پرستش کے لائق ہے, اور کوئی مٹی, پیتل, پتھر کا خدا نہیں ہو سکتا. خواہ اس کا نقش و نگار کتنا بھی گہرا کیوں نہ کیا جائے, اس کی ظاہری صورت کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ بنائی جائے, کوئی بھی آسمان کے خدا کا نام بدل نہیں ہو سکتا. تو وہاں پہ ایلیا نے پھر ان کو مارا, اور اسی طرح یسوع مسیح یہاں پہ بتاتا ہے تواترا کی کلیسیا کو کہ اگر وہ باز نہ آئیں تو میں ان کو بھی جان سے مار دوں گا جو ناراستی کی باتوں کو قبول کر کے چلتے رہیں گے. تو اس کے آگے لکھا ہے کہ یہ سب کلیسیوں کو معلوم ہو جائے گا کہ میں ہی دلوں اور گردوں کو جانچنے والا ہوں. جب ہم عہد عتیق کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسے الفاظ خدا تعالیٰ اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ میں دلوں اور گردوں کو جانچنے والا ہوں. امثال کا مصنف کہتا ہے کہ جب پاتال خدا کی نگاہ کے سامنے کھلا ہوا ہے تو انسان کے دل کا کیا ذکر کیا جائے. تو زبور میں ہم پڑھتے ہیں کہ زبور نویس کہتا ہے غالباً زبور 139 کے اندر کہ آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں پر تو ہے, میں پتال میں چلا جاؤں وہاں پہ تو ہے, سمندر میں چلا جاؤں وہاں پر تو ہے, تو میری خوابوں کو دیکھ لیتا ہے. تو یہ کون ہے جو خوابوں کو دیکھ لیتا ہے؟ یہ خدا ہے. تو یسوع مسیح چونکہ تثلیث کے دوسرے اقنوم ہیں, وہ الہی ذات ہیں, اور وہ دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے. وہ میرے بارے میں, آپ کے بارے میں, تمام انسانوں کے بارے میں, تنظیموں کے بارے میں, ہر شخص کے بارے میں سب کچھ بخوبی جانتے ہیں. ہر چیز کا علم ہے, وہ علم کل ہیں. ہمارے خداوند دلوں اور گردوں کو جانچتے ہیں. کلام پاک میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے جب ناتنیل اس کے پاس آیا تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے تجھے تب دیکھا جب تو انجیر کے درخت نیچے کھڑا تھا. تو اس نے کہا خداوند تو نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ تو دیکھیں یسوع مسیح کہاں کھڑے ہیں اور کہاں دیکھ رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جب جزیہ دینے کا مسئلہ سامنے آیا تو یسوع مسیح نے شاگردوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر جھیل میں جا کر بنسی ڈالو. تو وہاں پہ ایک مچھلی کے منہ سے مسکال نکالا گیا. تو وہ پہلے ہی جانتے تھے. تو ہمارے خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ سب کو جانتے ہیں, لیکن وہ ہر شخص کو موقع دیتے ہیں, مہلت دیتے ہیں کہ وہ انسان توبہ کر لے, وہ گروہ توبہ کر لے, وہ طبقہ توبہ کر لے, وہ عورت توبہ کر لے, وہ مرد توبہ کر لیں جو غلط راہوں پہ چل رہے ہیں, غلط اور بدعتی تعلیم کا شکار ہو رہے ہیں, جو بتوں کی پوجا اور پاٹ کر رہے ہیں, جو ناراستی کی تعلیم کے پیچھے چل رہے ہیں. خدا انہیں موقع فراہم کرتے ہیں. وہ فی الفور کسی پہ ہلاکت اور تباہی عائد نہیں کر دیتے, بلکہ یسوع مسیح ناصری ہر عورت مرد کو موقع دیتے ہیں تاکہ وہ توبہ کریں. تو ہم وہ بڑی معروف آیت پر ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک جو ہے نوبت پہنچ جائے. حزقیل کے صحیفے میں لکھے خدا کہتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم, شریر کی موت سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہے. خداوند ایزیبل کو مارنے کے لیے, اس کے پجاریوں کو تباہ کرنے کے لیے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرتے. اگرچہ اس نے اخیب کے ساتھ شادی کر لی, اگر وہ راستی کے کام کرتی, توبہ کرتی, اسرائیل کے خدا کے عرفان تک پہنچتی, تو خدا اس کو عزت دیتا. ہم جانتے ہیں روت غیر اقوام میں سے تھی اور اسے عزت ملی. رحب فاشا غیر اقوام میں سے تھی, اسے عزت ملی. تو اگر ایزیبل جو ہے جب وہ اسرائیل کے خاندان میں شریک ہو گئی تو پھر واحد خدا کی پوجا کرتی, بتوں کو چھوڑ دیتی, ناراستی کو چھوڑ دیتی, تو خدا اسے بھی عزت وقار دیتا. اس نے کیا جو کیا, وہ لوگ جو آگے اس کے ساتھ مل گئے, اکمک ہو گئے, یگانگی میں چلے گئے, الحاق کر لیا, ان پر تو سچائی واضح ہو گئی. اور جب وہ کرمل کی چوٹی پر موجود تھے اور وہیں پہ آنسو بہا کے توبہ کر لیتے کہ ہم غلط سمت کی طرف جا رہے ہیں,
غلط راستے اختیار کر رہے ہیں، اے خدا میں معاف کر، تو خدا انہیں بخشتا اور معاف کرتا، لیکن وہ ضدی ہو کر، سرکش ہو کر ایک پیتل پتھر کے بنے ہوئے دیوتا کو خدا مان رہے تھے، اور ان کا انجام ہلاکت اور تباہی ہوا۔ خداوند سب کچھ جانتا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص روئی زمین پہ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ میرے بارے میں خدا کو کچھ پتہ نہیں ہے، میرے بارے میں خدا کچھ نہیں جانتا، تو وہ غلطی کا شکار ہے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں دلوں اور گردوں کو جانچتا ہوں، مجھے معلوم ہے کیا غلط ہو رہا ہے اور کیا صحیح ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو وقت دیا جا رہا ہے، اگر کسی کو مہلت ملی ہوئی ہے، تو خداوند کے اس فضل کو، خداوند کے اس رحم کو وہ خدا کی کمزوری نہ سمجھے، بلکہ خدا کا رحم سمجھ کر وہ واپس لوٹے اور توبہ کرے۔ یہ خدا ہی کی آواز ہے کہ اے برگشتہ فرزندوں واپس آ جاؤ، کیونکہ میں نے تمہارا فدیہ دیا ہے۔ تو فدیے کی کثرت سے وہ گناہ معاف کرتا ہے۔ ہلاک کرنے میں، برباد کرنے میں، کسی کو تباہ کرنے میں اس کی خوشی نہیں ہے، بلکہ بچانے میں، واپس لانے میں، نجات دینے میں وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھ کر کہ خدا کو پتہ نہیں ہے اور خدا جانچتا نہیں ہے، میں غلط تعلیمات کو پروان چڑھاتا رہوں، تو وہ غلطی کا شکار ہے۔ اور یاد رکھیے، ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں کہ آخرکار یہ جو ایزیبل تھی، بائبل مقدس کے اندر اگر پڑھنا چاہیں تو دوسرا سلاطین اور اس کی 30ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت مقدسہ تک آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گھر میں جا کر، تو بالآخر اس عورت کا یہ انجام ہوا کہ جب وہ ایک کھڑکی میں بیٹھی ہوئی تھی تو اسے وہاں سے گرا دیا گیا، اور جب یہ نیچے گری تو یہ اس طرح سے مری، اس کا خون نکلا اور کتوں نے اس کا خون چاٹا، جو ایلیا کی نبوت کے مطابق تھا۔ تو یہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچی۔ ایک روز غلط تعلیمات پھیلانے والے، اس کے ماننے والے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آئیے ہم صحیح تعلیم کے اور صحیح عقائد کے قائل ہوں اور اپنی تعلیم کو پرکھیں، جانیں اور راستے کی راہ پہ چلتے رہیں۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔ خداوند آپ سب کو بہت ساری برکت دے، آمین۔